अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया है नॉर्थ कोरिया का, और इस दौरे में दोनों ममालिक ने इस बात का इरादा किया है कि किसी भी मुल्क पर होने वाली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत ही म्यूचुअल बॉन्डिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया गया, और कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के भी हवाले से जो हैं वो मुआहिदे सामने आए। इस मुलाकात और इसके बाद जो बयानिया जारी किया गया है, इसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस जानिब जाएगी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत जो है वो भी मिल चुकी है, और अब देखना यह है कि पाकिस्तान खित्ते के मसाइल खुसूसन कश्मीर इशू को किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में उठाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा किया है, और दूसरी जानिब चेक रिपब्लिक ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को अमेरिका के हवाले कर दिया है। ये जो तमाम मामलात होने जा रहे हैं, इसके बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं वो किस जानिब रुख इख्तियार करेंगे, इसको आज प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच बासित साहब। थैंक यू। पुतिन साहब ने कहा है कि पैक्ट विद नॉर्थ कोरिया विल प्रोटेक्ट अस बोथ फ्रॉम द एग्रेशन, जबकि अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो इसको जो प्रोजेक्शन मिल रही है उसको भी ये कहा जा रहा है कि बड़ा एग्रेसिव किस्म की ये बॉन्डिंग जो है ये बनने जा रही है। ये एग्रेशन, आप इस एग्रेशन को किस तरह से देखते हैं? दुनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो सब देखने वालों को ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि अच्छी ईद गुजारी होगी उन सब ने, और गर्मी के मज़े भी लिए होंगे, और साथ साथ गोश्त और आम दोनों। अच्छा, दुनिया बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इससे किस तरह अनएक्सपेक्टेड भी है बहुत से हवालों से। और एक कहते हैं ना कि एक मिसरा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गए, तो इस वक्त मगरबी दुनिया का भी यही हाल है। मगरबी दुनिया ने इतना प्रोवोक किया रशिया को, ख़ास तौर पे यूक्रेन के मामले में, उसको ये कह कर कि हम जी आपको पहले ईयू में शामिल करेंगे, फिर नेटो में शामिल करेंगे। तो एक गैर ज़रूरी तौर पे यूक्रेन को प्रोवोक किया गया वहाँ पे। फिर ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि किसी मुल्क के एग्रेशन को एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात और वाक़यात बने और रूस जिस तरह देख रहा था इन तमाम चीज़ों को, तो उसके लिए शायद और कोई रास्ता नहीं बचा था इसके अलावा कि वो यूक्रेन पे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करे, जिसे मगरबी दुनिया एग्रेशन करते हैं। अब ये देखिए, यूक्रेन की जंग जो है ये 24 फरवरी 2022 से चल रही है। 2 साल हो गए हैं इसको, और अब दुनिया जिस तरीके से बदल रही है वो अब देखा जा सकता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक ज़माना था कि रूस और चीन मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके। बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने हमें याद है, एक 1994 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि जी हम मामलात को आगे लेकर चलते हैं, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकते हैं। आज हम 1994 देखिए, और आज हम 2024 में खड़े हैं, जहाँ के रूस जो कि P5 है, P5 मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक परमानेंट मेंबर है, बिल्कुल, उसके सदर जाते हैं नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में जिसको पेराया स्टेट कहा जाता है, जिसने दुनिया की हर सैंक्शंस उस पर लगी हुई हैं, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया की। वो आज सदर पुतिन को वहाँ के जो आंगून रिसीव करते हैं, स्टेट विज़िट होता है, और बड़ा ज़बरदस्त पैक्ट होता है। जिस तरह देखिए ना, नेटो जो वाशिंगटन ट्रीटी है उसमें आर्टिकल 5 है, जिसके तहत ये है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पे, इस वक्त नेटो के 32 मेंबर्स हैं, किसी भी नेटो मुल्क पे हमला कहीं और से होता है तो उसको तमाम नेटो कंट्रीज़ पे एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा, और तमाम ममालिक उसकी मदद के लिए आएंगे। 9/11 के बाद पहली दफ़ा उसको इन्वोक भी किया गया, जब अमेरिका पे ये वाक़यात हुए 9/11 के, तो तमाम नेटो कंट्रीज़ आए और उन्होंने अमेरिका की मदद की, और फिर अफ़गानिस्तान में जो कुछ हम जानते हैं। अभी इस किस्म का पैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जो लैंग्वेज आपने भी अपने इब्तिदाई में सुनाई, उसमें यही है कि अगर कोई एग्रेशन हुआ नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ या रूस के ख़िलाफ़, तो दोनों एक्सपेक्टेड है ना, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया
رشیا کا تو اب یہ ہے نا کہ جو یہ وار طوالت پکڑ رہی ہے اس کی وجہ سے مغربی دنیا بھی پریشان ہے، اور آبویسلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیل میٹ سا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رشیا کو مکمل طور پہ کامیابی ہو گئی ہے یا یوکرین کو ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ G7 کی جو میٹنگ ہوئی پچھلے ہفتے اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہر کچھ کریں گے اور ہر انتہا تک جائیں گے کہ روس اس یوکرین سے نکلے۔ پھر بھی سوئٹزرلینڈ میں پیس کانفرنس بھی ہوئی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے وہ تو اب اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر قسم کا ویپنری پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، But that's more alarming نا؟ الارمنگ تو ہے، روس کو ٹائم بھی دیں گے۔ روس نے بھی اب انہوں نے بھی نیوکلیئر ویپنز ایکسچینج کی بات کر لی ہے بیلاروس میں، جس میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال بھی ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کو خطرہ تو لاحق ہے، پھر نارتھ کوریا کی بھی اپنے مسائل ہیں، نارتھ کوریا جاپان بھی اس کے لیے خطرہ ہے، پھر ساؤتھ کوریا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، ابھی بھی امریکن پریزنس تو بہت زیادہ ہے، تھاؤزنڈ ٹروپس آر اسٹیشنڈ ان ساؤتھ کوریا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کا اس وقت کیا انٹرسٹ ہے نارتھ کوریا میں جانے کا؟ دو تین باتیں ہی ہیں۔ ایک تو دیکھیے رشیا کو اس وقت تقریباً سے 50 لاکھ راؤنڈز آف ایمونیشن نارتھ کوریا نے دیا ہے، کیونکہ جو گولہ بارود ہے نا اس کی بہت کمی ہے، کیونکہ رشیا بھی تو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ جنگ اتنی طوالت پکڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہفتہ 2 ہفتے چلے گی، ہم کیو میں آئیں گے، زیلنسکی بھاگ جائے گا، جس طرح افغانستان سے کابل سے اشرف غنی بھاگ گیا تھا، تو اسی قسم کی صورتحال ہوگی، پھر ہم مینیج کر لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یوکرینین جو لوگ ہیں ان کو بھی سیلوٹ تو پیش کرنا پڑتا ہے، انہوں نے ریزسٹ تو شروع میں کیا، تو اب یہ طوالت پکڑ گئی ہے اب، چونکہ اس لیکن بیک اینڈ پہ سپورٹ کی بھی میٹر کرتی ہے نا؟ کس کی سپورٹ؟ بیک اینڈ پہ جو سپورٹ ہوتی ہے آپ کو، اسی سپورٹ نے تو یوکرین کو کھڑا کیا نا دوبارہ۔ جو خارکیو وغیرہ جو دوسرا بڑا شہر تھا یوکرین کا کیو کے بعد، اس پہ بھی حملہ ہوا، اس پہ بھی قبض ہوا، پھر ریٹریٹ کرنا پڑا روس کو۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ جنگ اب طوالت پکڑ گئی ہے تو روس کے پاس جو باقی اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن جو گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے، آرٹلری وغیرہ، شیلز وغیرہ، وہ نہیں ہے صحیح، تو اس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کچھ کنٹریز پہ، اس میں ایران بھی ہو سکتا ہے، اس میں خاص طور پہ نارتھ کوریا، اور نارتھ کوریا نے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ راؤنڈز آف ایمونیشن پرووائڈ سپلائی کیا ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ رشیا کا انٹرسٹ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سوویت یونین کے بھی زمانے میں بھی ان کا ایک سیکیورٹی پیکٹ نارتھ کوریا کے ساتھ رہا ہے، اور یہ تقریباً 24 سال کے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن پہلی دفعہ جب میرے خیال میں نارتھ کوریا گئے تھے وہ 2000 میں تھا، اب 2024 میں جا رہے ہیں، تو 24 ایئرس کے بعد وہ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک سیکیورٹی پیکٹ کیا، یہ 1961 نے بھی کیا تھا، پھر 2000 کے دورے کے درمیان بھی اس کو تھوڑا سا امینڈ کیا گیا، اور اب دوبارہ یہ آ گیا ہے۔ نارتھ کوریا کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نارتھ کوریا کے کیا انٹرسٹ ہیں؟ ان کا انٹرسٹ یہی ہے، پہلے تو ان کے انٹرسٹ بڑے لیمیٹڈ تھے کہ فوڈ مل جائے، گیس، انرجی ان کو مل جائے، تیل وغیرہ روس سے، لیکن اب وہ ذرا ان کے انٹرسٹ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ رشیا بھی ذرا ویکٹ، اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ رشیا، صدر پیوٹن پوری دنیا میں پیرایا کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، بلکہ ICC نے تو ان کے خلاف وارنٹ بھی ایشو کیا ہے، جو کہ کم جانگ ان کے بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ اس وقت رشیا ڈیپینڈنٹ تو ہے نارتھ کوریا پہ ٹو ون دا وار ان یوکرین۔ اب نارتھ کوریا کیا توقع رکھتا ہے؟ نارتھ کوریا یہ سمجھتا ہے کہ جہاں فوڈ ہمیں چاہیے، جہاں ہمیں گیس اور آئل چاہیے، وہاں ہم ان سے ٹیکنالوجی بھی لے سکتے ہیں، خاص طور پہ میزائل، وار ہیڈز کی ٹیکنالوجی۔ ایک تو میزائل ہوتا ہے نا، جی، میزائل میں تو کافی ایڈوانسڈ ہیں نارتھ کوریا، لیکن ہر میزائل کے اوپر ایک وار ہیڈ لگتا ہے جس میں سارا ایکسپلوسیو مٹیریل اس میں ہی ہوتا ہے، تو وار ہیڈ ٹیکنالوجی پہ مزید لینے کے لیے ان کو چاہیے رشیا کی ہیلپ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا رشیا اس کے بدلے میں یہ ٹیکنالوجی ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ صحیح، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رشیا اس حد تک جائے گا نہیں،
ریٹرک اپنی جگہ پہ، وہ ان کو فوڈ بھی دے دیں گے زیادہ، ان کو آئل اور گیس بھی شاید مفت میں دے دیں یا سر کچھ جو یہ اسکول آف سبسیڈائز. تھاٹ ہے، یہ ہمیں ریزن کیا پرووائڈ کرتا ہے کہ رشیا اس حد تک نہیں جائے گا؟ دیکھیے اگر اس رشیا- الائنس کے بیچ میں ایران بھی جوائن کر لیتا ہے تو پھر یہ تو ایگریشن کسی اور طرف ہی چلی جائے گی. نہیں، اگر دیکھیں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی روس کے لیے، لیکن میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ روس جو ہے تھوڑا سا محتاط طریقے سے کرے، کیونکہ دیکھیے نا آفٹر آل ابھی بھی ایک UN سسٹم ہے جس میں رشیا از اے P5 کنٹری، وہ ابھی بھی Right. بہت سی چیزوں پہ چائنا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. چائنا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ نارتھ کوریا کو بہت زیادہ آگے چلا جائے اپنے آرممنٹ کے بالکل. اس کانٹیکس میں، کیونکہ ان دونوں ممالک کے، رشیا کے اور چائنا کے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات، ان دا سینس کہ بڑا ٹریڈ بہت زیادہ ہے، بہت ڈپینڈنسی بھی ہے. تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اس وقت کوئی بہت زیادہ حالات کو خراب کریں، خاص طور پہ کورین پیننسلا پہ. اور چونکہ اگر یہ معاملات ان کے تعلقات زیادہ بڑھے نارتھ کوریا کے ساتھ، تو پھر صحیح. آبویسلی اگر آپ دیکھیے تو اس وقت ایک اور ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ بن رہی ہے، جاپان، ساؤتھ کوریا اور امریکہ، US، ان کی ایک سمٹ بھی ہوئی تھی پچھلے سال Right. واشنگٹن میں. تو یہ پھر زیادہ ایک لحاظ سے تینوں ممالک، اور پھر آکس بھی ہے، آسٹریلیا، UK اور آسٹریلیا، یہ بھی ایک الائنس بن رہا ہے. تو ایشیا پیسیفک میں حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی بھی یہی ایڈوائز ہوگی، گو کہ چائنا رشیا نے بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، نو لمٹس پارٹنرشپ. یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب اپنے، لیکن دونوں کے تھوڑے بہت انٹرسٹ الگ الگ ہیں. ان ٹرمز آف مثال کے طور پہ چائنا کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ یوکرین میں جنگ جاری رہے بڑی حد تک، کیونکہ چائنا کو بہت سستا اس وقت آئل مل رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور رشیا اس پہ ڈپینڈنٹ بھی ہے. اسی طرح ان کی خواہش یہ بھی ہوگی کسی حد تک، اور روس کی خواہش دوسری طرف یہ ہوگی کہ غزہ کا معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے، کیونکہ غزہ کے معاملہ چل رہا ہے تو یوکرین سے توجہ لوگوں کی ذرا ہٹی ہوئی ہے. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں. حالانکہ وہ سپورٹ تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ریئل پالیٹک ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح نارتھ کوریا اور روس کے تعلقات بڑھتے ہیں. بٹ چائنا obviously an important player in this. اب اس کے بعد پیوٹن نے اپنا دورہ کمپلیٹ کیا پیونگ یانگ کے بعد، اس کے بعد وہ ویتنام آئے. ویتنام کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے ویتنام اگر آپ 1954 سے آنورڈز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 20 سال تک جنگ کی حالت میں رہا. بالکل. اور اس زمانے میں نارتھ اور ساؤتھ ویتنام ہوا کرتے تھے، جس طرح نارتھ اور ساؤتھ کوریا ہیں، اس طرح نارتھ اور ساؤتھ ویتنام. اور US نے بہت زیادہ مطلب اس وار میں پارٹیسپیٹ کیا. تقریباً ایک وقت تھا کہ 5 لاکھ سے زائد US ٹروپس انوالو تھے. بالکل. اور اس میں ان کو تقریباً 60,000 کے قریب ٹروپس انہوں نے لوز کیے اس وار میں. ویتنام کی پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ویتنام کے تعلقات چین کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. چین کے ساتھ ان کے ساؤتھ چائنا سی میں ایشوز ہیں، ٹیریٹوریل ایشوز ہیں، اور اس میں آبویسلی وہ کلیم کرتے ہیں کچھ آئلینڈز وغیرہ جو باقی ممالک کا بھی ہے، اور ویتنام آسیان کا بھی ممبر ہے. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ویتنام میں وہ آئے اور ویتنام نے دکھایا، ویتنام کی یہ انٹرسٹ ہے ایک جہاں، کیونکہ سوویت یونین سے یہ بڑے پرانے تعلقات ہیں، جو سوویت یونین تھا اس زمانے ویتنام، اور وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی ابھی بھی حکومت ہے، تو وہاں ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. لیکن ویتنام اب اکنامیکلی بہت گرو کر رہا ہے. جہاں ویسٹ نے انویسٹ کیا ہے ویتنام میں، وہاں چین نے بھی بہت انویسٹ کیا ہے. گو کہ وہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ پہ، روس کے بھی بڑے تعلقات ہیں. صحیح. اور ایک وہاں پہ ایک کانسیپٹ نیا ویتنام نے دیا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے ان کی فارن پالیسی میں، جسے وہ کہتے ہیں بیمبو ڈپلومیسی. بیمبو کا جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے، تو وہ اس کو بیمبو ڈپلومیسی کہتے ہیں کہ جی ہمارے انٹرسٹ جہاں پہ ہیں، اور دنیا یہی کرتی ہے. اور ویتنام لیکن دنیا کنسرن تو ہے. امریکہ نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ممالک جو ہیں وہ رشیا کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جس سے اس کے جو عزائم ہیں اگینسٹ یوکرین وہ آگے بڑھیں.
بلکہ یہ بھی میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آئی سی سی کی ہم نے پہلے بات ہی کہ پیوٹن کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئے ویتنام تو ویتنام نے پیوٹن کو گرفتار کیوں نہیں کیا، صدر پیوٹن کو وہ اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ ویتنام اور رشیا دونوں ہی آئی سی سی کے ممبر نہیں ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے. صحیح. تو اصل بنیادی وجہ یہی ہے. اب ویتنام یہ اچھا وزٹ ہوا روس کے پرسپیکٹیو سے، کیونکہ دنیا تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ صدر پیوٹن پیرایا ہیں اور ان کو ہم نے دنیا سے خارج کر دیا ہے. لیکن یہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے مغربی دنیا کے لیے تو میں پیرایا ہوں، لیکن مشرقی دنیا میں ابھی مجھے وہ عزت دی جاتی ہے. ایکچولی شیک کر کے رکھتی ہے نا. ہاں، تو اس وجہ سے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں. اور صدر پیوٹن کا یہ جو دورہ ہوا ہے ٹی پی آر کے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. بالکل ڈیفینیٹلی اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دورہ کیا ہے بھارت کا، اور باسط صاحب دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ نکل گپتا کو چیک ریپبلک نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے. سو یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے، اس طرح سے آپ کسی سٹیزن کو حوالے کر سکتے ہیں، تو اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز بتائیں. اور دوسرا یہ جو سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے، اب امریکہ اور انڈیا کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں وہ کس جانب جانے لگے؟ دیکھیے جہاں تک ایکسٹراڈائٹ کرنے کا تعلق ہے، وہ تو چیک ریپبلک نے سارے جتنے بھی اپنے قوانین تھے یا جو لیگل پروسیجر سے وہ کمپلیٹ کیے، اور اس کے بعد کورٹ میں یہ معاملہ گیا چیک ریپبلک میں، اور جب کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بالکل ٹھیک ہے لیگل ہے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے نکل گپتا کے خلاف، تو یہ ان کو حوالے کر دیا 14 جون کو میرے خیال میں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران ہم نے دیکھا ایک طرف چیک ریپبلک نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا، دوسرا جس طرح آپ نے اپنے ردائیے میں کہا جیک سلیون جو کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ پہنچے نیو دہلی اپنے جو بھارتی ہم منصب ہیں اجیت دوول کے ساتھ ملاقات کے لیے. دو ان کی ملاقاتیں جو ڈاکٹر جے شنکر ساتھ بھی ہوئیں جو فارن منسٹر ہیں، اور اس کے بعد مودی بھی کال انہوں نے کی. تو اور لیکن یہ وزٹ 2-3 بار پہلے پوسٹ پون ہو چکا ہے، ڈیٹس طے ہوئیں پھر کینسل ہو گیا، اسی وجہ سے کہ امریکہ کا یہ بہت انسسٹ کر رہا تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، کیونکہ کنسرنز تھے امریکہ کے نہیں بہت زیادہ، کیونکہ گرپت ونت جو ہے پنن جو کہ سکھ فار جسٹس فاؤنڈیشن کے بڑے اہم رکن بھی ہیں، اور خالصتان کا بھی سوچتے ہیں کہ خالصتان بننا چاہیے، تو اس کو قتل کروانے کے لیے را نے امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے نکل گپتا کو کہا کہ جی آپ یہ کام کر کے دیجیے ہمیں. نکل گپتا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہیں، اور اور ڈیفنس پروکیورمنٹ بھی کرواتے ہیں لیگلی بھارت کے لیے. تو ان کو انہوں نے ہائر کہا کہ جی آپ یہ کام کر دیجئے. اب یہ جو ہے نکل گپتا صاحب نے آگے ایک اور بندہ ہائر کیا جو امریکہ میں، اس کو $15,000 پہ ہائر کیا کہ اس کو آپ نے پنن صاحب کو آپ نے قتل کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہوتا امریکہ کو ٹپ آف مل گئی ان کو انٹیلیجنس، کیونکہ فائی آئی جو کنٹریز ہیں ان کی تحت. تو امریکہ نے نکل گپتا جب پہنچے چیک ریپبلک بھارت سے، تو وہیں چیک ریپبلک اتھارٹیز نے گرفتار کر دیا. اب بہت سے لوگوں کا خیال یہ، اور میں خود بھی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہو اور جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول ان کے علم میں نہ ہو. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے، ایک مذاق ہی ہے جس پہ امریکہ کو بڑا غصہ ہے، کیونکہ بھارت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے وچ وی اپریشیٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں لگتی ہمیں، اور ہم پہ اس پہ ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں. اب طرفہ تماشا دیکھیے، مذاق ہی ہے نا انکوائری کمیٹی کا، کہ جس پہ شک ہو سکتا ہے اجیت دوول وہی اس کے چیئرمین بھی ہیں اس کمیٹی تو انہوں نے کیا خاک تو امریکہ کو یہ بھی ایک غصہ ہے کہیں نہ کہیں کہ یار جس پہ ہم شک کر رہے ہیں آپ نے اسی بندے کو ہمارا انکوائری کمیٹی کا چیئرمین ہیڈ بنا دیا. تو اس طرح تو بات چلتی نہیں. لیکن بھارت ابھی تک اس کو کافی ماہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ کمیٹی شاید نومبر پچھلے سال بنی تھی، اور ابھی تک اس نے کچھ شیئر نہیں کیا کچھ بھی اپنی فائنڈنگز جو ہیں امریکہ کے ساتھ.
تو امریکہ کو یہ غصہ تو ہے. سر ان سے زیادہ فائنڈنگ تو امریکہ خود کر کے بیٹھا ہے. نہیں وہ تو بیٹھا ہے, وہ تو اب اس پہ کیس چلائیں گے, کیونکہ ایک صاحب ہیں وکرم یادیو جو کہ را کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے نیول آفیسرز تھے جو کہ سیکانڈمنٹ پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے را میں. اصل کہتے ہیں کہ وہ شخص تھے اور ان کو فوری طور پہ ریٹائر بھی کیا, ان کو اب بڑا ایک سیف جگہ پہ رکھا ہوا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یادیو صاحب کہاں ہیں. تو اسی طرح جو اس وقت را کے چیف تھے, ان کا نام کیا نام ہے, مجھے نام بھول گیا ہے, بہرحال وہ بھی گوئل وہ بھی جو ہے وہ بھی ریٹائر اب ہو گئے ہیں. تو سوال یہی ہے کہ اب جو معاملات اس وقت بن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف امریکہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے بھارت کو بہرحال اپنی طرف رکھنا ہے, کیونکہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس وقت رشیا, چائنا اور رشیا کے ساتھ خاص طور پہ, اور برکس جس طرح اسٹرانگ ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھیے نا ابھی ایران شامل ہو گیا, اب اکتوبر میں کازان میں رشیا میں برکس کی سمٹ ہوگی جس میں ایران بھی ہوگا, سعودی عرب بھی ہوگا, یو اے ای بھی ہوگا, اسی طرح ایجپٹ بھی ہوگا. تو یہ سارے ممالک ہیں جو کہ اس میں برکس میں آنے والے ہیں. اب اس کے علاوہ ویتنام بھی شامل ہونا چاہتا ہے برکس میں, آسیان کنٹریز میں انڈونیشیا بھی شامل ہونا چاہتا ہے, ملیشیا بھی شامل ہونا چاہتا ہے, اور پھر تھائی لینڈ بھی شامل ہونا چاہتا ہے, اور پاکستان بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہ ایک ایسا بلاک بننے جا رہا ہے کہ جہاں برکس کے لیے شاید اگر یہ بہت ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو یہ انویلڈی بھی ہو جائے گا. پھر اس میں شاید اس کی وہ اس طرح اہمیت نہ رہے, کیونکہ بہت سے ممالک اس میں ایسے ہیں جو کہ جن کے مختلف انٹرسٹ ہیں, جو ویسٹ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. بھارت کی مثال لے لیجیے, جو بھارت وہاں سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں, فرانس سے بھی رافیل لے رہے ہیں, اور روس سے بھی S-400 لے رہے ہیں, اور ان کا سارا جو اس وقت فوکس ہے انڈیا کا وہ چین کے خلاف ہے. لیکن روس کا تو چین کے خلاف نہیں ہے نا, روس کا تو چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو یہ بھی برکس کنٹریز کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ اس کو صرف اکنامک بلاک بنانا چاہتے ہیں, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک بلاک ہے, اگر یہ بن جاتا ہے لیکن کوئی چیز, لیکن اب تو اکانومی بھی آپ کی بیس کرتی ہے جو آپ آرمز ایکسچینج کرتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا, یہ اکنامک ریلیشنز بھی ویکیوم میں تو نہیں ہوتے نا, اس جو مختلف انوائرمنٹ ہے یا پولیٹیکل حالات جس طرح چلتے ہیں, وہ بھی ریس بھی جو ہے اس کا امپورٹنٹ ایک پیرامیٹر اب بن چکا ہے. وہ بھی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا برکس جو ہے اگر اس وقت اگر اس کے 9 ممبرز ہیں, کل کلاں کو 15 ہو جاتے ہیں, تو کیا اس طرح ہی وہ افیکٹو ہوگی؟ اس طرح ہی, کیونکہ جو امریکہ کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ برکس جو ہے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ڈالر کی جو اس وقت اہمیت ہے دنیا بھر کی تجارت میں یا فائنینشیل میٹرز میں, وہ کم ہوتی جائے گی, کیونکہ بہت سے برکس کنٹریز جو ہیں وہ اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں, یو این ہے, روبل ہے, اسی طرح بھارت بھی اگر بہت سا کاروبار جو کر رہا ہے وہ بھی اپنی کرنسی میں کر رہا ہے. تو یہ خطرات تو ہیں امریکہ کو اکنامکلی, لیکن اس کے علاوہ جب بھی اکنامک بلاکس بنتے ہیں تو پھر اس کا آبویسلی اور بھی بہت سی ڈائمینشن میں ریلیشن شپس چلے جاتے ہیں. سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے. سیکیورٹی میں دیکھیں نا, اگر برکس کا اجلاس ہوتا ہے مثال کے طور پہ کازان میں ہوگا اگلے اکتوبر میں, اگر پاکستان کو بھی ممبرشپ مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی ایک لحاظ سے اوپننگ مل جائے گی ہمیں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے تو دیکھیے تعلقات چین کے ساتھ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. جو ہمارے لیے پرابلم ہے وہ صرف بھارت ہی ہے, باقی کسی کنٹری کے ساتھ ہمارا براہ راست اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت ہمیں ایکوموڈیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے, جب تک تمام ممبرز ایگری نہ کریں کسی نئے ممبر پہ اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا کہ نیا ممبر بنے. ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب وغیرہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, یہ چین کے ساتھ مل کر ہماری ممبرشپ کو اپروو کروانے میں مدد دیں گے, بھارت پہ کچھ پریشر بلڈ کریں گے تاکہ معاملات آگے چلیں. لیکن سوال وہی ہے بھارت کا, کمنگ بیک ٹو بھارت اینڈ یو ایس, ان کا آبویسلی انٹرسٹ بھارت کا اس وقت امریکہ کا یہی ہے کہ بھارت کو اپنی جانب رکھیں, تعلقات میں اتنا سبسٹینس پیدا کر لیں کہ بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو اپنی جان چھڑانا امریکہ سے, ٹیکنالوجیکلی ان کو ڈیپینڈنٹ کر دیں اپنے اوپر,
اکنامکلی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیں اور اس قسم کے ریلیشن شپ کریں جس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان ریلیشن شپ کو توڑنا. دیکھیے نا کولڈ وار ختم ہونے کے بعد اور سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد بھارت کو بھی کتنے سال لگے, تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ لگا کہ وہ اپنی ڈیفنس جو اس کی انوینٹری ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرے, تبدیل کرے. آسان پروسیس تو نہیں تھا نا, کیونکہ ایک زمانہ تھا کولڈ وار کے زمانے میں تقریباً 80% جو بھارت کے پاس اسلحہ تھا یا اس کے پاس جو ویپنز تھے وہ سارے سوویت یونین کے تھے, وہیں سے وہ لیتے تھے, وہی ان کا ایک مین سپلائر تھا. لیکن اب یہ چونکہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, فرانس سے بھی لے رہے ہیں, امریکہ سے بھی لے رہے ہیں, اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں, تو اب یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو امریکہ کی خواہش ہوگی کہ وہ, کیونکہ اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو آرمز جو ویپنز ہیں وہ امریکہ ہی بنا رہا ہے, اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسٹرن دنیا بھی ہے لیکن چین بھی بہت آگے نکل رہا ہے, لیکن ابھی چین کو بہت وقت لگے گا اس تک پہنچنے کے لیے جہاں اس وقت امریکہ ہے. تو اور بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ شارٹ کٹ لے اور امریکہ کے ساتھ نہ صرف ان سے آرمز لے بلکہ ان کی لوکل پروڈکشن بھی کرے. یہ اس وقت ساری گیم چل رہی ہے اور امریکہ اوبلائج کر رہا ہے بھارت کو. تو یہ پنن کا جو معاملہ ہے یا یہ جو معاملات ہیں یہ امریکہ نے ایک پریشر رکھنے کے لیے کیا ہوا ہے. کینیڈا کے ساتھ بھی جو ہردیپ سنگھ کا ہوا تھا, نجر کا قتل, وہ بھی ایک پریشر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی مودی اور جسٹن ٹروڈو کی ملاقات ہوئی تھی جب G7 کی سمٹ ہوئی تھی, تو اس میں آن دا مارجنز آف دیٹ. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ معاملہ تو سیریس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ جو مفادات ہیں مغربی دنیا کے لیڈ بائی امریکہ, ان کے مفادات میں یہی ہے کہ بھارت ان کے ساتھ کھڑا رہے. وہ اسی وجہ سے ایک حد تک ہی پریشر بلڈ کریں گے ان ایشوز پہ, لیکن اس کو اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے. سر اس کیس کا ایگزیکٹلی فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کیس میں دیکھیے ممکن ہے کہ نکھل گپتا کو سزا ہو جائے کچھ سالوں کے لیے, 10-20 سالوں کے لیے سزا کر دیں. کیپٹل پنشمنٹ مجھے مشکل لگتی ہے, لیکن ایک لحاظ سے عمر جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے 14 سال کے لیے, 20 سال کے لیے. ہماری دیکھیں ڈاکٹر حافظ صدیقی کو 83-85 سال کی سزا سنا دی گئی تھی, صرف اس لیے کہ ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی, قتل بھی نہیں ہوا تھا, لیکن یہاں بھی ایک اٹیمپٹ ہی ہے. تو 85 سال تو اس کے ہی بنتے ہیں. پنن صاحب, نکھل گپتا صاحب کو بھی 85 سال کی سزا مل جائے گی تو بہتر ہو جائے گا. لیکن مودی صاحب بہرحال کوشش تو پوری کریں گے. ڈپلومیسی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن دیکھیں نا ادھر بھی تو بائیڈن نے اپنے ملک میں بھی تو بتانا ہے نا لوگوں کو, یہ کینیڈا میں خاص طور پہ جو کمیونٹیز ہیں باہر کی, ان کو بتانا تو ہے کہ جی ہمارے بھی کوئی رولز ہیں, ہم بھی کچھ طریقے سے چلتے ہیں. ہم یہ جو ہے انڈیا کو کاغذ بلانش نہیں دے سکتے فری پاس کہ جو وہ کرتا رہے ہمارے ملک میں کرتا رہے. پاکستان میں تو بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ راجناتھ سنگھ کو سنیے یا امیت شاہ کو سنیے یا مودی کو سنیے تو وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہم نے پاکستان میں گھس کر مارا. اور یہ بات درست بھی ہے ایک لحاظ سے کہ ہمارے کئی لوگوں کو انہوں نے مروا دیا, اور 12-13 بلکہ 20 لوگوں کو, 20-21 لوگوں کو. تو ہمارے یہاں تو اس طرح ریئیکشن بھی نہیں آتا, نہ ہم اس طرح بھارت کو ایکسپوز کر سکے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس تھوڑا سا گیم کو اٹھائیں, بھارت کو ایکسپوز کرنے میں پورا اپنی ڈپلومیسی کو استعمال کریں. اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ہم نے نہیں کی, ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے, اور کینیڈا US کے ساتھ مل کر کوئی تھوڑا بہت خاص طور پہ سول سوسائٹی کو ہم تھوڑا سا بالکل یہ تو بس ایجنٹ ہیں جو را کے آفیسر اس میں شامل ہیں, کیا ان کو بھی پنش کیا جائے گا؟ وکرم یادو کو نہیں. وکرم یادو تو دیکھیے نا وہ تو اب کہیں چھپ گیا ہے, اور اس کو میرا نہیں خیال کہ بھارت الاؤ کرے گا کہ امریکی جو بھی ہیں وہ ان کو انٹرویو کر سکیں یا ان کے ساتھ. اب یہ آل ڈیپینڈس کہ جو ہائی لیول کمیٹی بنی ہے وہ کیا اپنی فائنڈنگز دیتی ہے, کیا کنکلوڈ کرتی ہے اور کس حد تک وہ شیئر کرتی ہے امریکہ کے ساتھ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فائنڈنگز میں دیکھیے نا اجیت دوول نے تو اپنے آپ کو نکالا ہے نا اس سے, اور شاید مودی صاحب کو ہی معلوم ہو, ہو نوز, تو مودی کو بھی نکالنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فائنڈنگز ہیں
اگر وہ پبلک ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں اور امریکہ سے کتنی شیئر کی جاتی ہیں، اور امریکہ آیا ان فائنڈنگز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ بات یہیں آ کے رکے گی کہ جی نکھل گپتا کو کسی نے انیشل لیول کے ایک افسر نے کہہ دیا، اس نے ایتھورائز کر دیا جو کہ یہ وکرم یادیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہینڈ اوور اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا مزاج نہیں ہوتا. صحیح. اگر یہ وہ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی سیکیورٹی جو ایجنٹ ہے یا آفیسر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں، وہ تو پھر بالکل ہی کوئی اعتماد ہی نہ رہے نا، یہ معاملہ ہو جاتا ہے. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان کو جو یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں غیر مستقل رکنیت جو ہے مل چکی ہے، سو اس حوالے سے اب پاکستان کس طرح سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. باسط صاحب، پاکستان کی غیر مستقل رکنیت جو ہے ایک مرتبہ پھر سے اس نے حاصل کر لیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کچھ فروٹفل رول پاکستان پلے کر سکے گا؟ پہلے تو بہت مبارک ہو جی آپ کو. پاکستان آپ کو بھی ماشاء اللہ. پاکستان اور صومالیہ ہم دونوں ہی بن گئے ہیں، بنے جا رہے ہیں جنوری 2025 پاناما، ڈنمارک، نہیں اور بھی ممالک ہیں، لیکن اس مسلمان دنیا میں صومالیہ اور پاکستان تو 10 غیر مستقل ممبرز ہوتے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے. انٹرسٹنگلی 2025 میں جب پاکستان پہنچے گا، اپنی سیٹ سنبھالے گا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، تو 4 اور ممالک بھی ہوں گے ایسے جو کہ OIC کے ممبر ہیں. تو کل ملا کے 5 ممبرز ہوں گے 2024 میں کم از کم، کیونکہ کچھ اس میں جو شامل ہوں گے 5 ممالک، اس میں صومالیہ، پاکستان، گیانا، الجیریا اور سیرا لیون جو کہ OIC کے ممبرز ہیں. اب جو ہے میں یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان رہا ہے سیکیورٹی کا ممبر، سیکیورٹی کونسل کا ممبر کئی بار، لیکن کشمیر میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. سچی بات تو یہی ہے. اور میں نہیں کیا ہوپ فل، دیکھیے نا 2019 کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا، اور یہ کوئی نئی بات ہے بھی نہیں. اگر میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے کر چلا جاؤں تو 1994 میں ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہوا تھا اس زمانے میں. یہ میں بات کر رہا ہوں فیبری کے مہینے کی، فیبری 1994. اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس زمانے میں کمیشن ہوتا تھا جنیوا بیس، یہ جنیوا میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اب یہ کونسل ہو گیا ہے، ہیومن رائٹس کونسل جو اب تھی وہ پہلے کمیشن ہوا کرتا تھا. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یہاں پہ کشمیر پہ ریزولوشن لاتے ہیں. اس سے بڑا فارن آفس نے کام کیا، ہمارا مشن جو تھا جنیوا میں وہاں بھی بڑا کام ہوا، اور بڑی ہم نے لابینگ کی، اور OIC کی جانب سے ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا کہ یہ ریزولوشن، اور IC میں کنسنسس بھی ہو گیا کہ جی اب یہ ریزولوشن پاس ہوگی. اس سے جب یہ ہم تیاری ہو رہی تھی تو بھارت کی پارلیمنٹ نے 22 فروری 1994 کو پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس کی، جس کا ریفرنس آج کل بھارتی دیتے رہتے، تھکتے ہی نہیں دیتے، کہ جی جو آزاد جموں اور کشمیر ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے اور ہم اس کو لے کر رہیں گے. تو اس کے بعد پھر ایک اور چال چلی بھارت نے. انہوں نے اٹل بہاری واجپئی تھے جو اپوزیشن میں تھے اس وقت، ان کو بھجوا دیا ایران کے دورے پہ، اور ایران سے کہا کہ آپ جی اس ریزولوشن کو نہیں جانے دیں. کچھ لیبیا سے بھی ریکویسٹ کی، کچھ اس سے بھی. تو ایران نے ودرا کر لی اپنی سپورٹ، کیونکہ OIC میں بھی کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب انہوں نے ودرا کیا تو پھر ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں جانے دیجیے. اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیر جب آخری بار ڈسکس ہوا صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتی ہیں، وہ بھی صرف کشمیر پہ ڈسکشن نہیں تھی، بلکہ UN سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور اس کے بعد پاکستان نے کیے 28 مئی 1998 کو. تو 6 جون کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس میں ریزولوشن پاس ہوئی 1172. اس کا نمبر تھا UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 1172، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے، 6 جون کو. اس میں ایک پیرا 5 ہے آئی تھنک، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور
بھارت جو ہے تمام مسائل اپنے حل کریں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر. تو یہ بڑا ایک اس کے بعد سے کشمیر کا بھی اس طرح ڈسکس نہیں ہوا UN سیکیورٹی کونسل میں. 5 اگست 2019 کے بعد مطلب ہم بالکل فلاپ ہوئے. سچی بات تو یہی ہے کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل نے کوئی اپنا اجلاس ہی کنوین نہیں کیا کہ وہ اس مسئلے کو ڈسکس بھی کرتی, کو جا کے اس پہ قرارداد پاس ہوتی. ایک انفارمل کنسلٹیشنز ہوئیں 16 اگست کو شاید, جس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ آیا ہم ایک فارمل میٹنگ کریں کہ نہ کریں. تو بہت سے کنٹریز نے, خاص طور پہ فرانس نے اور UK نے, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جی, بس یہیں پہ ختم کریں اس معاملے کو, انفارملی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. دیٹ ہم نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پاکستان نے پیش کیا. اس وقت PTI کی حکومت تھی, تو انہوں نے جی کہہ دیا کہ جی او ہو تاریخی فتح ہو گئی ہمیں. UN سیکیورٹی کونسل نے کتنے عرصے کے بعد کشمیر کو ڈسکس کیا. وہ بابا اس کا فائدہ کیا ہوا اس انفارمل کنسلٹیشن کا, ڈسکشن کا. ابھی بھی کے بغیر تو بالکل مطلب تو یا تو ہوتا نا کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آ جاتی, کوئی پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ آ جاتی UN سیکیورٹی کونسل کی, تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ چیز ریکارڈ پہ تو آ گئی ہے نا. ابھی بھی آپ UN کی ویب سائٹ پہ جائیے تو کچھ ریکارڈ میں آپ کو نہیں ملے گا اس سے ان جو انفارمل کنسلٹیشنز ہوئی تھیں. ابھی بھی ہونا کچھ نہیں ہے. کوشش کریں گے ہم لوگ کہ کچھ ہم ممالک کو کنونس کر لیں کہ جی ایک کچھ میٹنگ کر دیں, لیکن ہونا نہیں ہے. ایک چیز جو ہو سکتی تھی کسی زمانے میں وہ بھی اب ممکن نہیں لگتی, کیونکہ جو آرٹیکل 96 ہے UN چارٹر کا, اس کے تحت UN سیکیورٹی کونسل یا UN جنرل اسمبلی وہ کسی معاملے کو ریفر کر سکتی ہے ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ان کی ایڈوائزری اوپینین لینے کے لیے, ان کی ایک اوپینین لینے کے لیے اس کے معاملے کو ہم کس طرح آگے لے کر چلیں. یہ بھی UN سیکیورٹی کونسل اس سے بھی ایگری نہیں کرے گی, کیونکہ ایسی کوئی اگر ڈسکشن ہوئی بھی, کیونکہ روٹیشن میں نا ہمارے پاس بھی میرا خیال میں 1 سے 2 بار ہم UN کے سیشن کو 1 مہینے کے لیے پریزائڈ بھی کریں گے, کیونکہ ہر جو 15 ممالک ہوتے ہیں UN سیکیورٹی کونسل میں 1 ماہ کے لیے وہ پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں UN سیکیورٹی کونسل کا. تو وہ وقت ہوگا جب ہم یہ شاید کوشش کریں کہ کچھ ڈسکشن کروا دیں UN سیکیورٹی کونسل میں. کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی کوشش کریں, تو کم از کم ڈسکشن تو ہم کروا ہی سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بڑا ہوم ورک کرنا پڑے گا ہمیں. کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت سے ممالک اس کی مخالفت بھی کریں گے, خاص طور پہ امریکہ بھی شاید مخالفت کرے. ایون آپ کو شاید روس سے بھی اس طرح سپورٹ نہ ملے, کیونکہ روس بھی نہیں چاہے گا, کیونکہ روس یا سوویت یونین اس سے پہلے ہر اس ریزولوشن کی مخالفت کرتے رہے ہیں. وہ بھی جہاں کہیں بھی بھارت پہ کچھ ہوتا ہے تو مخالفت اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. اس طرح امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں, تو وہ ریسپانس شاید, اور ایون OIC کنٹریز نے بھی, لائک الجیریا ہے, الجیریا بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ خراب کرے. تو دیکھیے نا, بات اصل میں یہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد دنیا نے اس طرح ریاکٹ ہی نہیں کیا, کیونکہ ہماری سفارتکاری میں وہ جان ہی نہیں تھی. سر جب ہم خود ریاکٹ نہیں کریں گے تو ہم دنیا سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے بس یہ کہا کہ ہم ہر جمعے کو 1-آدھا گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جو کرفیو کلاک سرینا ہوٹل کے باہر لگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اس سے بھی جان چھوٹی لوگوں کی. میں تو ایسے روزانہ اس کو دیکھتا تھا کہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں, کتنے گھنٹے ہو گئے, وہ بھی چلا گیا. تو اور ہم نے پھر کشمیر ہائی وے سے سری نگر ہائی وے کر دیا. بس ہماری یہی کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے لیے. لیکن امید کرتا ہوں میں جو نئی گو کہ سیاسی جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے درمیان ہم آہنگی لگتی ہے. جو باجوہ ڈاکٹرین تھا نا, وہ تو بالکل یہی تھا کشمیر کو بالکل فارغ کر دیں, لیکن اس وقت کی جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی, مجھے امید ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کشمیر کو ہم پس پش نہیں ڈال سکتے صرف اس لیے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو کشمیر پہ یہاں پہ اس وقت کی قیادت ہے, عسکری قیادت, اس میں ایک کلیئرٹی ہے جو مجھے جو لگا ان سے انٹریکشن کرنے کے بعد. تو یہ ایک مثبت بات ہے. مجھے بڑی امید ہو گئی تھی یہ جو رکنیت ملی ہے پاکستان کو کہ اس فورم کو یوٹیلائز کرے گا. پاکستان کو ایک پروفائل بڑھتا تو ہے نا ملک کا,
لیکن اس میں بعض اوقات پروفائل بڑھنے سے مسائل بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جن میں آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے اور آپ کچھ ممالک کو ناراض بھی کرتے ہیں. کہیں آپ ایبسٹین کرتے ہیں, کہیں آپ مخالفت میں جاتے ہیں. زیادہ تر پاکستان لیکن باسی صاحب آئی تھنک اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ڈپلومیسی کا ٹول ہے نا تو آپ لیکن ان سارے اسٹرانگ ڈپلومیسی اسٹرانگ اکانومی کے بغیر ہوتی ہے نا بی بی, کیا کیا جائے؟ اگر ویک ہی ہم اکنامکلی ویک ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں, تو کیا کیا جائے؟ دیٹس ٹرو. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ جی کیا ہوتا ہے فیوچر میں. مجھے تو بڑی امید ہے کہ پاکستان کو یہ جو رکنیت ملنے جا رہی ہے, مل چکی ہے ڈیفینیٹلی. سو اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جائے گا. سو ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.